अस्सलामु अलैकुम। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ है ना, वो चीज़ मेहनत चाहती है कि उस चीज़ पे मेहनत होगी, वो चीज़ बाकी रहेगी। और उस चीज़ पे मेहनत ना हो तो वो चीज़ बर्बाद हो जाएगी, खराब हो जाएगी। किसी चीज़ को बर्बाद करना हो, किसी चीज़ को खराब करना हो तो उसके लिए कोई मेहनत नहीं लगती। लेकिन अगर किसी चीज़ को बनाना है, एक खेत है, अगर आपको उससे फसल चाहिए तो उसके ऊपर मेहनत है। और अगर आप उस खेत को खराब करना चाहते हैं तो आप उसको छोड़ दो। एक इंसान है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, तो उसके ऊपर मेहनत है, उस लाइन की पढ़ाई है, उसकी मेहनत है। और अगर वो इंसान खराब होना चाहता है, बर्बाद होना चाहता है, तो वो मेहनत छोड़ दे। मेरी दुकान है, मेरी दुकान पे मैं मेहनत कर रहा हूं, तो वो मेरी दुकान जो है वो बाकी है। और मैंने अपनी दुकान पे मेहनत करना छोड़ दिया तो क्या होगा कि वो चीज, मेरी दुकान बर्बाद हो जाएगी। एक एग्जाम्पल दिया, मेरी कोई दुकान नहीं है। तो ये दुनिया का उसूल है कि आप जिस भी चीज पे मेहनत करोगे वो चीज बाकी रहेगी। और जब उस पे मेहनत हट जाएगी तो वो चीज क्या होगी? बर्बाद हो जाएगी, जाय हो जाएगी। और एक दुनिया का उसूल है कि जो चीज अपने मकसद पे होती है वो चीज अपने जगह पर होती है। कि जिस तरह से एक लाइट का काम है उजाला देना, जब तक कि वो उजाला देगी तब तक वो मेरे सर पे रहेगी, वो उजाला देगी। और जिस वक्त वो लाइट उजाला देना बंद कर दे तो वो कहां चले जाएगी? भंगार में चले जाएगी। फैन है, उसका मकसद है हवा देना, जब तक कि वो हवा देता रहेगा तब तक मेरे सर पे रहेगा। जब हवा देना बंद कर देगा, भंगार में चला जाएगा। अल्लाह ताला ने ईमान वालों को जो दुनिया में पैदा किया, एक तो ईमान वाले का मकसद कि हमने ईमान वाले को अपने जिक्र के लिए पैदा किया। हमारा मकसद क्या है? जिक्र करना। हम अपने मकसद से हट गए तो हुआ क्या कि जो चीज मकसद से हट जाएगी वो चीज कहां जाएगी? हाँ, अल्लाह ताला ने ईमान वाले को इस दुनिया का खलीफा बना के भेजा, इस दुनिया का हाकिम बना के भेजा, हुकूमत करने के लिए भेजा कि तुम इस जमीन के हाकिम हो। हमने हाकिम बना के भेजा। लेकिन मकसद जिक्र था, हमने अल्लाह का जिक्र छोड़ दिया, जिसकी वजह से आज हम अपने मकसद पे नहीं हैं, अपने मकाम पे नहीं हैं। जो चीज अपने मकसद पे होती है वो चीज अपने मकाम पे होती है। उसी तरह से एक मेहनत ईमान की मेहनत है। एक चीज होती है कि इंसान किसी चीज को भूल गया, ठीक है, मैंने कोई चीज भूल गई, अब मुझे याद दिलाने पे वो चीज याद आ गई। तो एक तरीका होता है ये भूलने का, एक तरीका होता है भूलने का वो कि मैं एक चीज भूल गया और मुझे किसी ने वो चीज याद दिलाई, मुझे तभी भी नहीं याद आ रहा। जैसे ईमान की मेहनत है। आज कहा जा रहा है लोगों से कि भाई अपने ईमान को बनाओ, अपने ईमान को मजबूत करो। हमने रोना इस बात का नहीं है कि मैंने ईमान की मेहनत भूल गया। रोना इस बात का है कि मुझे वो मेहनत याद कराई जा रही है लेकिन फिर भी मुझे याद नहीं आ रहा है। मैंने कहा ना कि भूलने की दो किस्म है। एक भूलने की वो किस्म है कि मैं भूल गया, मुझे किसी ने याद दिलाया और मुझे याद आ गया, अरे हाँ ये मुझे याद, ठीक है मुझे याद आ गया। एक भूलने की वो किस्म है कि मैं भूल गया और मुझे कोई याद दिलाए फिर भी मुझे याद ना आए। कि ईमान की मेहनत मैं भूल गया और मुझे जब लोग याद दिला रहे कि भाई ईमान की मेहनत ये करने वाली चीज है, तो मुझे याद नहीं आ रहा। दुनिया की छोटी से छोटी चीज की मेहनत मुझे समझ में आ रही है। दुनिया की डिग्री और दुनिया की मेहनत, दुकान मकान, सबकी मेहनत मुझे समझ में आ रही है। लेकिन दोनों जहां की कामयाबी जिस चीज पर है, मेरे ईमान पे, मुझे ईमान की मेहनत समझ नहीं आ रही है कि यार ये भी कोई करने वाली चीज है, कि ईमान की मेहनत भी कोई करने वाली चीज है। कि जब मुसलमान ईमान की मेहनत नहीं करेंगे तो उम्मत में इर्तिदाद आएगा, उम्मत मुर्तद हो जाएगी। और इर्तिदाद
یہ 3 طریقے کا ہے. یہ ارتداد کی 3 علامات ہیں. پہلی ارتداد کی علامت کہ ارتداد ماحول میں آئے گا. پہلے ایمان والے کا ماحول مرتد ہوگا. اور ماحول مرتد ہونے کی علامت کیا ہوگی؟ ماحول مرتد ہونے کی علامت یہ ہوگی کہ اس کی 24 گھنٹے کی زندگی، ایمان والے کی 24 گھنٹے کی زندگی یہ غیروں کے طریقے پہ ہوگی. اور یہ نماز کو دین سمجھ بیٹھے گا کہ میرا سونا غیروں کے طریقے پہ، میری شادی بیاہ غیروں کے طریقے پہ، میرا کھانا غیروں کے طریقے پہ، میرا لباس غیروں کے طریقے پہ، میرا کاروبار غیروں کے طریقے پہ، میری 24 گھنٹے کی زندگی، میرا لینا دینا، ٹھیک ہے، میرا سب کچھ غیروں کے طریقے پہ، میری 24 گھنٹے کی زندگی غیروں کے طریقے پہ ہوگی. اور میں نماز کو دین سمجھ بیٹھوں گا کہ دین صرف نماز ہے، کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیا بس یہی دین ہے. یہ ہے ماحول کا ارتداد. کہ جب امت میں یہ چیزیں دیکھو تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ ماحول مرتد ہو چکا ہے. اور اب بھی اگر ایمان کی محنت نہیں کی گئی تو یہ ماحول کا ارتداد ذہنوں میں جائے گا. اور ذہنوں میں ذہن مرتد ہو گئے، اس کی علامت کیا ہے کہ ذہن مرتد ہو گئے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ جبھی بھی اعمال اور اسباب ٹکرائیں گے، یہ میں ایمان والا اعمال کو چھوڑ دے گا، اسباب اختیار کر لے گا. یہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ جبھی بھی اعمال اور اسباب ٹکرائیں گے، میں کیا کروں گا؟ اسباب اختیار کر لوں گا، اعمال چھوڑ دوں گا. کہ جیسے میں اپنی دکان پہ بیٹھا ہوں، اذان ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو شخص 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا، ٹھیک ہے. اب خشوع خضوع اور سنت نوافل کی میں بات نہیں کرتا، مجھے ڈیپ میں نہیں جانا ہے اس کا. جو انسان 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے روزی کے مسائل حل کر دیں گے. یہاں اعمال آیا اور میں دکان پہ بیٹھا ہوں اپنی، یہ اعمال اور اسباب آپس میں ٹکرا رہے. اب میں کیا کروں گا؟ اعمال چھوڑ دوں گا اور اسباب اختیار کر لوں گا. یہ دنیا کی ہر شکل میں کہ جہاں بھی اعمال اور اسباب کا ٹکرار ہوگا تو میں کیا کروں گا کہ اسباب اختیار کر لوں گا، اعمال چھوڑ دوں گا. یہ اس چیز کی علامت ہے کہ میرا ذہن مرتد ہو چکا ہے. اور اگر ابھی بھی ہم نے ایمان کی محنت نہیں کی تو یہ ذہنوں کا ارتداد دلوں میں اترے گا. اور دلوں کے مرتد ہونے کی علامت کیا ہے کہ یہ ایمان والا اللہ کے نبی کے طریقے کو ہلکا سمجھے گا، اللہ معاف کرے کم تر سمجھے گا، حقیر سمجھے گا، اور غیروں کے طریقے پہ چلنے میں یہ فخر محسوس کرے گا. یہ ہے دل کا مرتد ہونا کہ یہ ویلنٹائن ڈے بنائے گا، یہ نیو ایئر منائے گا، ٹھیک ہے، یہ برتھ ڈے بنائے گا، یہ سارے غیروں کے طریقے، اور اس پہ چلنے میں ان کو فخر محسوس ہوگا ایمان والے کو. اور اللہ کے نبی کے طریقے، اللہ کے نبی کی سنت، یہ اس کے سامنے کم تر نظر آئے گی. یہ ہے دلوں کے مرتد ہونے کی علامت کہ جب آپ امت میں اس طرح کے حالات دیکھو تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ آج مسلمانوں کے دل مرتد ہو چکے. اور اگر اب بھی محنت نہیں کی گئی تو وہ دن دور نہیں ہے جب ایمان والا علل اعلان اپنے دین سے چھوڑ دے گا، دین سے پھر جائے گا کہ بھائی دین بہت مشکل ہے اور دین میں بہت سختی ہے، یہ ہم سے نہیں ہوگا. کہ ایمان والا اپنے دین سے پھر جائے گا یہ کہہ کے کہ دین بہت مشکل ہے، بھائی یہ دین ہمارے بس کی نہیں ہے. اور واقعی میں جس دین کی یہ بات کرتے ہیں وہ دین بہت مشکل ہے. کیونکہ ایک انسان ہے، اس نے ٹیٹو بنانے کا ارادہ کیا کہ بھائی میں اپنے باڈی پہ جو ہے نا وہ شیر کا ٹیٹو بناؤں گا. اب یہ اس کے پاس گیا، بنانے والے کے پاس. اب اس نے کیا کیا کہ شیر بنانا شروع کیا. اب اس نے دوم سے شروع کیا. جب اس نے دوم بنائی، اب اس کو تکلیف ہوئی تو اس نے کیا کیا معلوم ہے کہ اس نے کہا کہ یار بغیر دوم کا شیر نہیں ہو سکتا، دوم چھوڑ دے، تو آگے بنا. اب اس نے پیر بنانا شروع کیا. جب اس نے پیر بنایا تو اس کو تکلیف ہوئی. اس نے کہا یار بغیر پیر کا شیر نہیں ہو سکتا،
تو ایک کام کر، پیر چھوڑ دے، شیر بنا۔ اب اس نے منہ بنانا شروع کیا، اب پھر اس کو تکلیف ہوئی، اس نے کیا کہا کہ یار بغیر منہ کا شیر نہیں ہو سکتا۔ تو آج ہماری حالت یہی ہے کہ بھائی مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، مجھ سے وہ نہیں ہو سکتا، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، پھر ہم کیا کہتے کہ بھائی دین بہت مشکل ہے، ہمارے بس کا نہیں ہے دین۔ تو یہ میں نے ارتداد کی کچھ علامات بتائی۔ دین واقعی میں مشکل ہے اگر ہم اس دین پہ چلے جو ہماری مرضی کا دین ہے۔ آج ہم کو ہماری مرضی کا دین چاہیے، تو یہ دین تو واقعی میں مشکل ہے۔ لیکن وہ دین جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے، وہ دین بعین فطرت ہے، وہ دین فطرت کے مطابق ہے، وہ دین مشکل ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے کہ وہ دین مشکل ہے۔ تو اب ہم کو اگر اپنے ایمان کو جانچنا ہے، ہر چیز کا تھرمامیٹر ہوتا ہے نا، بخار ناپنا ہے اس کا تھرمامیٹر ہے، بلڈ ٹیسٹ، یہ وہ ہر چیز کا ایک تھرمامیٹر ہوتا ہے۔ تو حدیث پاک میں کچھ ایمان کے تھرمامیٹر ہے کہ ہمیشہ ہم اپنے ایمان کو اس تھرمامیٹر پہ رکھ کے جو ہے نا وہ ناپیں۔ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نیکی، جس کا مفہوم کھلاتا ہے کہ نیکی تجھے خوش کرے، گناہ غمگین کرے، جان لے کہ تو مومن ہے۔ اب میں نیکی کر رہا ہوں، مجھے خوشی ہو رہی نہیں ہو رہی، اچھا، اور خوشی کا لیول ہے کہ نیکی کرنے پہ تھوڑی خوشی ہے تو تھوڑا ایمان ہے، نیکی کرنے پہ بہت خوشی ہو رہی ہے تو بہت زیادہ ایمان ہے، گناہ کرنے پر مجھے تھوڑا دکھ ہے تو تھوڑا ایمان ہے، گناہ کرنے پر مجھے دکھ ہی نہیں ہے تو یہ بہت ڈر کی، جو انسان خود گناہ میں مبتلا ہے۔ کہا نا حضرت شیخ نے جو درجات لکھے ہیں اس میں آخری درجہ یہ ہے کہ ایمان والے کون ہیں کہ برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو ہاتھ سے روکے، نہیں تو زبان سے روکے، نہیں تو دل میں برا جانے۔ اب جو انسان خود برائی میں مبتلا ہے، حضرت شیخ نے تو لکھا ہے کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے، کیونکہ ایمان کی تین ہی علامت ہے کہ ایمان والے کون ہیں کہ برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو ہاتھ سے روکے، نہیں تو زبان سے روکے، اور اگر زبان سے نہیں روک سکتا تو آخری درجہ ایمان کا یہ ہے کہ برائی کو دل میں برا جانے۔ اور اگر یہ شخص برائی کو دل میں برا نہیں جانتا تو اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے، اس کے نیچے ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ تو جو ایمان والا خود برائی میں مبتلا ہے اس کے ایمان کا کیا لیول ہوگا، ہے نا؟ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اول تو مومن کبیرہ گناہ نہیں کرتا، اور جب تک اگر کبیرہ گناہ ہو بھی جائے، جب ایمان والا کبیرہ گناہ کرتا ہے تو ایمان اس کے سر سے اوپر چلا جاتا ہے، اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اور جب توبہ کرتا ہے ریٹرن آتا۔ اول تو مومن کبیرہ گناہ نہیں کرتا، اور اگر گناہ ہو جائے تو جب تک اس کی توبہ نہ کر لے تب تک اس کو سکون نہ ہے۔ تو ہمیں تو کبیرہ گناہ پتہ ہی نہیں کہ کبیرہ گناہ کون کون سے، تو ہم یہ تو جانے کہ کبیرہ گناہ کون کون سے۔ آج ہم ایسے الفاظ کہے جاتے ہیں بے خیالی میں کہ ہمارے دلوں سے ایمان نکل جاتا ہے، اور اس ایمان والے کو معلوم بھی نہیں، اور اگر کوئی بولنے جا رہا ہے، کوئی بتائے گا ارے ایمان اتنا ہلکا ہے کیا، دین اتنا ہلکا ہے کہ اتنا بولنے سے ایمان۔ ہم بعض دفعہ ایسے جملے کہہ جاتے ہیں بے خیالی میں، لا علمی میں، کہ ہمارے دل سے ایمان نکل جاتا ہے اور ہمیں خبر بھی نہیں، اور اگر اس حال میں ہماری موت آ گئی تو اللہ رحم کرے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں بغیر ایمان کے اس دنیا سے جانا پڑے۔ کہ جب انسان کبیرہ گناہ کرتا ہے اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، اور جب توبہ کرتا ہے تو یہ ایمان اس کے دل میں آتا ہے۔ ہمیں تو یہی نہیں پتا کبیرہ گناہ کون سے، ہمیں وہ الفاظ ہی نہیں پتا۔ آج لا علمی میں، بے خیالی میں، آج دیکھو ماحول میں بہت سارے لوگ ایسے جو ایسے جملے کہہ جاتے کہ جس سے ان کا ایمان ہی باقی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کی شان میں، اللہ کی شان میں ایسے جملے کہہ جاتے کہ ان کا ایمان نکل جاتا ہے اور انہیں خبر بھی نہیں، اور اگر کوئی سمجھائے تو کہتے یار بس دین اتنا ہی، تم لوگوں کو کافر بناتے پھرو، تمہارا یہی کام ہے، تو کافر تو کافر۔ ارے سمجھاؤ تو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ رحم کرے، اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔